अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाई स्टेप के साथ मस्जिद नबी के आगाज़ किस तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू लाइफ इन दुनिया। आज मैं आई हूँ दारुल मदीना म्यूज़ियम जो कि मदीना शहर में है, नॉलेज इकोनॉमिक सिटी बिल्डिंग के पास। अगर आप आएंगे, ये हेरिटेज म्यूज़ियम वही है। जुमा के अलावा हर दिन खुला हुआ है, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। बड़ों की टिकट है 25 रियाल और 5 साल के ऊपर वाले बच्चों के लिए है 15 रियाल। इंग्लिश, उर्दू और कई ज़बानों में टूर गाइड भी मौजूद है जो हर वाक़े को खुलकर बयान करते हुए इस म्यूज़ियम का टूर करवाएंगे। एंट्रेंस से पहले ऐसे कुछ मस्जिदों के मुजस्सिमे भी है और उनके सामने उनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, आप लोग ज़रूर पढ़ें उन्हें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो स्टैम्प था जो आप देख रहे हैं अल्लाह रसूल मोहम्मद, उसकी शक्ल में इनके वालिद ने मदीने की मिट्टी से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये है एंट्रेंस का रास्ता और यहाँ से दाखिल होते ही वो आपको ग्रुप्स में लेके जाएंगे। मैंने कोशिश की है हर जगह हमारे टूर गाइड की वॉइस रिकॉर्ड करने की, और जहाँ कहीं उनकी वॉइस क्लियर नहीं है मैंने अपने तरफ से उस वाक़े को बयान किया है। उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये काबे की पहली शक्ल आप देख रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद जब दुनिया गर्क हो गई थी, काबा एक मिट्टी का ढेर था। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर रखी, यानी कि फाउंडेशन। इसके 2 दरवाजे थे जो कि वीडियो में नज़र नहीं आ रहे हैं। तीसरा जो मॉडल है ये है कुरैश के ज़माने का, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का। इसमें आप हतीम भी देख सकते हैं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के खिलाफत के दौर में खाने काबा की तामीर दोबारा की गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी। इसके कुछ ही सालों बाद हज्जाज इब्न यूसुफ ने दोबारा खाने काबा की तामीर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के शक्ल में। फिर आया उस्मानी दौर हुकूमत जिसमें सबसे ऊंचा काबा बनाया गया। ये आखिर का मॉडल जो है ये सऊदीया की हुकूमत का है जो कि अभी आप देख सकते हैं। ये मॉडल हमें सूरह फील का वाक़या बताते हुए जब अब्राहा हाथी पर बैठकर निकला था अपने लश्कर के साथ काबे को रोंदने के लिए। कुरैश मक्का पहाड़ों पर चढ़ चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने अबाबील के शक्ल में मदद भेजी थी। तो इस वाक़े से हमें दुआ की अहमियत मालूम होती है, और जब हम किसी से बुग़्ज़ या जलन रखते हैं तो वो हमारे लिए ही तबाही का रास्ता बनता है। ये थी काबे की शक्ल जब वो बुतों का गढ़ बन चुका था, और ये जबल नूर और गार हिरा जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी किताब की पहली आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की थी। यहाँ पे तैफ का वाक़या बयान कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो तैफ वालों ने खूब पत्थर मारे, तो ये चलते चलते एक अंगूर के बाग में जाके बैठ गए थे। ये 2 भाई मालिक थे, शेख और अतबा बिन रबीअ। उन्होंने देखा कि एक शख्स ने कहा कि जाओ, वो थोड़े से अंगूर लेकर आपके पास आए तो आपसे बिस्मिल्लाह करके शुरू करते। तो अद्दास कहते आप क्या करें, ये लफ्ज़ मैं पहली बार सुन रहा हूँ और अब ये लोग तुई बोल। और अद्दास नामी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान किया। नबूवत के 11वें साल में उस वक्त आप की उम्र थी 51 साल जब आप मिराज पर गए। यहाँ ये इसरा और मेराज का वाक़या बयान करते हुए कैसे जब मक्का से मस्जिदुल अक्सा की ओर गए तो उसे इसरा कहते हैं, और मस्जिदुल अक्सा से सिदरतुल मुंतहा के सफ़र को मेराज कहते हैं, और वहाँ जाने के बाद हम लोगों को ये नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। अब बताएं जी इन दोनों में से मस्जिद अक्सा कौन सी? ये वाली। चलिए जी आपकी बात मान लेते हैं। बाकी देखिए हमें जो दिखाया जाता है उस चीज़ को, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। ये दोनों एक ही साथ में एक ही कंपाउंड है। इस तरह से यहाँ पे ये बताते हुए कि ये दोनों मस्जिद पहले एक ही कंपाउंड में थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि मक्का से मदीना की ओर रवाना हो, उस वक्त का वाक़या ये बयान कर रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह आज आप अपने बिस्तर पर नहीं सोएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि वो उनके बिस्तर पर सो जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की तिलावत करते हुए घर से निकल गए।
اور جب مشرکین مکہ آپ کے قتل کے ارادے سے گھر پہنچے تو آپ کی جگہ حضرت علی کو پا کر چونک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جا کر غار ثور میں رکے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے خوف میں کہا کہ مشرکین قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم زدہ مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ان لوگوں نے یہاں 3 دن قیام کیا اور بعد میں جو ہجرت کی تو اس اونٹنی پر کی۔ آپ نے جو ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی پر کی، اسے کہتے ہیں ناقۃ القصویٰ، ناقہ النبی۔ یہ آپ سے اونٹنی ہے، آپ سے کی وفات کے بعد اس اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور روتی روتی اندھی ہو گئی تھی اور شور خلافت بکر صدیق نے وفات پا گئی۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مکہ ہے، وہاں ہمارے سامنے مدینہ ہے۔ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا نکلے جنوب مکہ سے غار ثور اور غار ثور سے پھر آپ نے اس والے راستے سے ہجرت کی۔ اور اس وقت کا جو عام راستہ تھا وہ یہ تھا جو عام لوگ مکہ سے مدینے کو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے معبد کے پاس پہنچے۔ معبد جو تھی ایک بڑھیا تھی، ان کا شوہر بکرے چراتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ کھانا ہے، ہم کھانا خریدنا چاہتے ہیں، دودھ ہے، اس نے کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کہا کہ بکری ہے وہ بھی بیمار ہے، دودھ نہیں دے سکتی۔ تو آپ نے ان سے اجازت لی اور بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور بکری نے اتنا سارا دودھ دیا کہ معبد کے پاس جتنی دودھ تھے مکہ والوں نے بہت کوشش کی مگر ناکام ہوئے۔ اعلان کیا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے کے آئے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک نامی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے کے لیے نکلا اور جیسے ہی آپ کے قریب پہنچا تو ان کا گھوڑا ایک بار زمین میں دھنس گیا، اس نے نکال لیا، دوسری بار بھی دھنس گیا، نکال لیا، جب تیسری بار دھنس گیا اور نکال نہیں پایا، آپ سب سے کہنے لگا کہ میں آپ سے عہد لیتا ہوں اور میں آپ کو کچھ نہیں کہتا کہ آپ میری امان دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا اے سراقہ، ایک دن ایسا گیا کہ ہم آپ کو تاج اور کنگن پہنائیں گے، ویسے تو مرد پر پہننا سونا حرام ہے، صرف سراقہ کو پہنایا گیا۔ تو آپ نے جو سفر کیا مکہ سے مدینے کا 10 سے 12 دن۔ تو یاد دیکھیں یہ والکنوں کے پہاڑ ہیں، آپ لوگوں کو جتنی بھی جلی ہوئی زمین نظر آتی ہے اس والکنوں کی وجہ سے جلی ہوئی ہے، اور مدینہ کا شہر بھی لاوے کی وجہ سے تینوں سائڈ سے جلا۔ اس طرح آئیں جی آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تینوں سائڈ سے جلا، صرف شمال کی طرف جہاں پہ خندق ہوتی ہے۔ آج خندق کے کچھ اثرات باقی نہیں ہیں۔ آپ نے 3000 صحابہ سے مشورہ لیا یا مشورہ کیا، یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تاکہ جب ہمارے ہاں تعداد کم ہوتی ہے تو ہم خندق کھود کے جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تو مشرکین کی تعداد 10,000، اور آپ نے 10 صحابہ کرام کو 40 فٹ کھودنے کو دیا۔ زیادہ تر جو روایت میں آتا ہے یہ 6 دن میں کھودی گئی، اور خندق کی جو لڑائی تھی 28 سے 30 دن تک تیر اور پتھروں سے لگتے رہے۔ آپ سب نے دعا مانگی، اللہ کی طرف سے کیسی ہوا چلی، ان کا کھانے پینے کا سامان اور تم وغیرہ اڑ گئے، یعنی کہ ایک دوسرے کو نہیں دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوب قبا میں پہنچے تو آپ نے آ کر یہاں 2 رکعت نماز پڑھی، مسجد توبہ، مسجد مصبح، اور یہاں پہ جو بچوں نے جو ویلکم کیا تھا تعالیٰ بدرنا من ثنیۃ الوداع، یہ تھی اسلام کی پہلی مسجد قبا جو آپ نے قبا تعمیر کی۔ قبا تعمیر ہونے کے بعد آگے بڑھے مسجد جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ یہاں پہ پڑھایا، بنو سالم بنو عوف کی بستی میں، وادی کے بیچ میں۔ وادی کہتے ہیں کہ نہر کے بیچ میں آپ نے نماز جمعہ ادا کیا۔ نماز جمعہ ادا کر کے آگے آ رہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں، کس نے کہا یا رسول اللہ میرے آئے، آپ نے فرمایا کہ جہاں میری اٹھنی ٹھہرے گی وہیں رات آپ سے اٹھنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہاں کے آپ کے بیٹی کا جگہ کو خریدا، اس کی قیمت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی تھی 10 دینار جو تھا سونے کا۔ تو یہ مساجد ہیں، ان ساری کی ساری یہی تمام مساجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ جہاں آپ سب نے نمازیں پڑھی ہیں تو عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلتا گیا، وہاں پہ وہ مسجد بناتا گیا۔ 90 سے 95 مساجد، یہ کنویں ہیں، ان تمام کنویں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے۔ بیر الغرس یہاں پہ آتا ہے، بیر الغرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے سے پہلے صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ جب میں وفات پا جاؤں مجھے بیر الغرس سے غسل دینا۔
صحابہ کرام نے آپ کے حکم پر عمل کیا اور آپ نے اس کنویں کا پانی بھر کے غسل کیا. یہ مدینہ کے کل پہاڑ ہیں, یہ مدینہ کی کل نہریں ہیں, اور یہ صحابہ کرام کے گھر ہیں. یہ احد کا پانی یہ جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ, اس کے پیچھے خور ہے, اور اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں کس نے کہا یا رسول اللہ میرے یہاں. یہ تھا ابو ایوب انصاری کا گھر, اور یہ تھی یتیم بچوں کی جگہ سہل اور سہیل کا جگہ پر خریدا. تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی بنی, بنو نجار کی لڑکی گیت کی. اور اس وقت جو بقی تھی شہر سے دور تھی اور 2 حصوں میں تھی. آج بالکل مسجد نبی کے قریب اور ایک حصہ. چھوٹے والا جو حصہ ہے آپ سب کی خوبیوں کا تھا, بڑے والا اس میں عام لوگ بھی تھے, اہل بیت بھی تھے. آج بقی ایک ہی ہے, اور آج بقی میں جو ہے 10,000 سے زیادہ صحابہ و صحابیات بقی میں مدفون ہیں. اور آتے جی آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ کے ساتھ مسجد نبی کے آغاز کس طرح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح مسجد نبی بن گئی, اور ہمارا قبلہ جو تھا اقصی کی طرف, یعنی کہ یوں. تو آپ سب مدینہ میں 16 یا 17 مہینے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی بھی اور پڑھا. 2 ہجری میں جب قبلہ چینج ہوا تو بالکل اپوزٹ میں آ گیا. اصحاب صفہ کو پیچھے کر دیا اور مصلی کو آگے کر دیا, اوپر مٹی بھی ڈال دی. کمرے ویسے کے ویسے رہے. حضرت عائشہ اور حضرت سودا, حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ جب آپ کی بیٹی آ گئی تو آپ نے اپنی بیٹی کو دے دیا. 17 ہجری میں اصحاب صفہ یعنی کہ یہ والی چیز یہاں پہ ختم ہو گئی تھی اور مسجد بڑی. تو یہاں دیکھیں بنو امیہ کے زمانے میں اس طرح مسجد نبی بن گئی تھی, اور 4 مینار بنا دیے گئے. اس سے پہلے کوئی مینار نہیں تھا, اور نہ ہی گنبد تھا. صرف یہاں پہ ابھرا ہوا نشان دکھایا گیا کہ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پائی. پھر آپ سب کی وفات کے 150 سال کے بعد مسجد نبی کو بڑا کر دیا گیا. کس طرح آ جائیں آگے. اس زمانے میں اس طرح مسجد نبی بن گئی, اور ان 2 میناروں کا اضافہ کیا, اور بیچ میں کیا ہے وضو خانہ بن گیا. یہاں پہ دیکھیں گنبد نہیں بنا. پھر ان کے بعد مملوکیوں نے آ کر اس طرح مسجد نبی کو بنا دیا. اس طرح مسجد نبی بن گئی تھی, اور 5 مینار بنا دیے. اس سے پہلے گنبد نہیں تھے, اور یہاں پہ گنبد بھی بنا دی. یہ 2 بڑے گنبد ہیں. یہ والا گنبد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اوپر ہے. یہ والا گنبد جو ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب امام صاحب نماز پڑھا تھا تو یہاں پر, اور ترکیوں نے آ کر اس کا کلر چینج کیا. رنگ کو کیے ہوئے 200 سے 300 سالوں کے گنبد کو بنے ہوئے. یہ والا جو گنبد جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ والے یہاں سے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب امام صاحب نماز پڑھا تھا تو یہاں پہ پڑھا تھا. آپ امام صاحب وہ ریاض الجنہ میں پڑھاتے, جہاں آپ سب خود پڑھاتے. یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ پڑھاتے امام صاحب. جو گنبد جو آپ کہہ رہی ہے اس کے اوپر بنا ہے, آج یہاں پہ امام صاحب پڑھاتے. اور یہ جو ہے تقریباً یہ تو یہ موجودہ مسجد ہے جو ایک ٹائم میں 10 لاکھ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہی شہر تھا جو آج مسجد کے اندر آ گیا. اور ان 8 میناروں کی لمبائی 103 سے 105 میٹر ہے, اور یہ 2 مینار سب سے پرانے مینار ہیں. تو کسی نے کچھ نبی کے بارے میں پوچھنے بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں. آگے حجرہ کسے کہتے ہیں اور کیا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حجرہ جو ہے کمرہ ہے, بیسیکلی کمرہ نہیں ہے, جو ہندی میں کہیں گے آنگن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہوئے آنگن. یہ تھی مسجد نبوی کی دیوار, اور یہ تھا کمرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا. مسجد اور کمرے کی جو دیوار کے بیچ میں جو جگہ جسے ہم آنگن کہتے ہیں, وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڈ رکھا ہوا تھا. اس کا کچھ حصہ بند, کچھ حصہ کھلا ہوا تھا. جہاں بھی انبیاء وفات پاتے ہیں ان کی تدفین وہی کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ کو ہٹا کر ان کی قبر مبارک کھولی گئی. تو ابو طلحہ نے آپ سے قبر مبارک کھولی. حضرت علی, حضرت عباس, فضل, اسامہ اور شکران نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا, اور غسل دیتے وقت آپ کے جسم سے کوئی کپڑا نہیں اتارا, اور کپڑوں کے اوپر ایک غسل دیا. کفن کے طور پر جو آپ کے کپڑے تھے 2 یا 3 آپ کو پہنائے گئے, اور آپ کی نماز جنازہ اجتماعی طور پر کسی نے فرداً ادا کیا. پھر 2 یا 3 دن کے بعد آپ کو قبر اتارا گیا. جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی ادب کے لحاظ سے اس طرح, حضرت عمر بن خطاب حضرت عائشہ سے عرض کرتے ہیں یہ جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی. جب عمر بن خطاب طلب کرتے ہیں حضرت عائشہ نے اجازت میں دے دی تھی, اور تینوں قبر مبارک بن جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق. ہم لوگ جو آتے زیارت کے لیے ایسے ہی ہوں, اور آپ لوگ جو آتی ویسے
تو آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے جو ہے عمر بن خطاب کا سر، ان کے بعد صدیق، ان کے بعد ہم لوگ جو آتے ہیں اسلام کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے جو 3 گولڈن جالیاں ہوتی ہیں، پہلے والی 2 خالی ہیں، آخری بھی 2 خالی ہیں، تینوں قبر مبارک جو آتی ہے میڈل میں آتی ہے، سب سے بڑے والا ہول جو آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر، یعنی کہ سامنے، ان کے بعد پھر ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر بن خطاب۔ تو یہاں دیکھیں جیسے جیسے پرانا ہوتا گیا، کس نے جالیاں تھیں میں آپ کو آگے دکھا تھا، یعنی کہ جیسے جیسے پرانا ہوتا گیا اس وقت کیا کھجور کے تنے اور گرا، جیسے جیسے پرانا ہوتا گیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہ چھت اور دیوار اس طرح گر گئی تھی، اس کے ارد گرد جتنے بھی گھر تھے ان کو توڑ کر ایک 5 کونے والی دیوار بنائی۔ 5 کونے والی دیوار اس لیے بنا دی گئی یعنی کعبے کی متشابہ بھی نہ ہو، قبر کو سجدہ بھی نہ اور طواف بھی نہ۔ یوں بناتے تو کعبے کی شبیہ ہوتی، لوگ گھوم کے آتے تو طواف ہوتا، لوگ وہاں سے نماز پڑھتے تو قبر کو سجدہ ہوتا۔ 5 کونے والی دیوار سے میں قبر مبارک کو طواف ہو سکتے اور نہ ہی سجدہ ہو سکتے۔ اس کے 10 سال بعد پھر یہاں کے سلطان محمد قلاوون نے آ کر پہلا حکومت بنایا، یہ اور حکومت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم لوگ جب دل زیارت کے لیے آتے ہیں وہاں سے آتے ہیں، یہ باب السلام ہے، یہ باب البقیع ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ جالیاں دیکھیں، پہلی جالی خالی ہے، آخری جالی بھی خالی ہے، تینوں قبر مبارک میڈل میں آتی ہے۔ تو آپ لوگ تھوڑی سی آگے آ جائیں، پیچھے ہو جائیں، تو آپ لوگ جب آتی ہو یہاں پہ آتی ہو، اور ویسے دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں آتا سوائے ریاض الجنہ، یعنی کہ آپ سب کا سر مبارک ریاض الجنہ کی طرف، پاؤں مبارک بقیع کی طرف اور چہرہ مبارک کی گولڈن جالی کے سامنے۔ اس کے 200 سال بعد آسمانی بجلی گرنے سے مسجد کو آگ لگی، لائٹنگ سے مسجد تینوں سائڈ پہ جل گئی اور گنبد بھی جل گئی۔ کچھ عرصہ اسی طرح جلی ہوئی رہی، اور جب دوبارہ بنایا گیا اس کو بنایا، پھر اسی کے اوپر جو ہے یہ بڑا بڑا گنبد بن گیا، پہلے سلور میں رہا اور بعد میں اس کو گرین کر دیا۔ تو یہ آپ لوگوں کو بیڈ نظر آ رہا ہے، اس بیڈ پہ آپ سب نکال کر اس بیڈ کو ہٹایا، یہاں دیکھیں آپ کی قبر مبارک ہوتی، یہاں پہ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنا کر یہاں پہ آپ کو سلا دیا، اس دروازے سے داخل ہوتے گی، یہاں سے باہر نکلتے گی۔ تو پھر 2 یا 3 دن کے بعد اس طرح آپ کو قبر میں اتارا گیا۔ تو آگے دیکھیں یہ 3 قبریں ہیں اور بیچ میں عائشہ نے پردہ لگا دیا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں ابو بکر صدیق اور پردے کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب، اور یہی چیز ہے 5 کونے والی دیوار کے اندر ہے، یہاں تک نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ جانے کا کوئی راستہ ہے۔ تو آپ لوگ جتنے بھی انٹرنیٹ پہ پکچر وغیرہ دیکھتے ہیں یہ سارے کے سارے فیک ہیں، کسی کے پاس کوئی پکچر نہیں، وہ نہ قبر تک کوئی جا سکتا ہے، یعنی کہ جاتے ہم سب میں فرق اتنا ہوتا ہے، جو لوگ آتے ہیں وہ جالی اور کپڑے کے بیچ میں ہوتے ہیں، ہم جالی سے باہر، بس اتنا۔ اندر دیکھ کیا رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، کہاں کہاں گئے، کتنی مساجد ہے، کیا ہے، جس میں آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیل، جیسے یہ دیکھتے پانی کی مقدار سے ایک سے وضو اور اس کی 4 بھرو تو یہ سا بنتا ہے، اور اتنے پانی کی مقدار سے آپ سب غسل فرما دیتے ہیں۔ یہ دونوں برتن جو ہے پاپیبل ہے اور سائز جو ایکچوئل سائز ہے، سا ختم ہو چکا ہے، مد جو خریدنا چاہے گا تو آپ اس کے ساتھ سند بھی دیجیے، یہ ساتھ اس کی سند ہے جس کے نام سے آپ خریدنا چاہیں بے شک آپ لوگ خرید سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارے ٹور پہ جو ہے اختتام۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری نئی معلومات ہوئی ہے۔ اگر آپ مدینہ آئیں یا آپ مدینہ میں رہتے ہیں ضرور اس میوزیم کو وزٹ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ آئے تاکہ وہ بھی جان سکے اسلام کی ہسٹری کیا ہے اور مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح ہوئی تھی۔ تو دوستوں یہ تھی میری پہلی ویڈیو اردو زبان میں، کیونکہ میں چاہتی تھی یہ جو معلومات ہے یہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کے معلومات میں بھی اضافہ ہو،
اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔